2 मंजिल ऊपर फ्लाइट डेक पर रीड हैरी लंदन से आखिरी हिदायत ले रहा था। तुम बहुत करीब हो, लंदन की आवाज़ आई। ब्लैक आउट में कितनी देर है? 15 सेकंड, लंदन का जवाब आया। कुरए अर्ज की फिजाई सरहद में दाखिल होते वक्त मवासलाती रवाबित मुनक़ता हो जाते हैं, जिसे ब्लैक आउट के नाम से मौसूम किया जाता है। ये तकरीबन 3 मिनट का इनक़ता होता है। तजर्बेकार खिलाबाजों के लिए भी ये वक्फा आसाब शिकन होता है। क्या तुमने बेल्ट बांध ली है? जितना बांध सकता था बांध लिया। मेरा खिलाई सूट बहुत दबीज है। हौसला रखो, हमारी कोशिश है कि कम वक्त में और कम झटकों के साथ तुम्हें खिला से अंदर ले आए, हैरी लंदन ने कहा और गिनती शुरू की। रीड निशिस्त में जमा हुआ था। उसने आंखें बंद कर लीं। उसके जहन में था कि ब्लैकआउट के बाद वो खिलाई लैब में जाएगा और शटल ने झटका खाया। रीड को लगा जैसे उसके बंधन टूट रहे हैं। हैरी, ये क्या मुसीबत? रीड, क्या हुआ? हैरी, यहाँ राब्ता यकलख्त मुनक़ता हो गया। हैरी लंदन ने टीम के अरकान को देखा। टेप चलाओ। हैरी, ये क्या मुसीबत है? रीड, क्या हुआ? हैरी, यहाँ एक धमाका हुआ है। लंदन ने सरगोशी के अंदाज में फिक्रा मुकम्मल किया। एयरफोर्स 1 के कॉन्फ्रेंस का दरवाजा अचानक खुला और कम्युनिकेशन ऑफिसर बौखलाया हुआ अंदर दाखिल हुआ। प्रेसिडेंट ने इसका दिया पैगाम पढ़ा और चेहरे की सुर्खी मध्यम पड़ गई। क्या ये सही है? प्रेसिडेंट ने ऑफिसर को घूरा। सर, हैरी लंदन ने दिया है। राब्ता कराओ, अभी, इसी वक्त। प्रेसिडेंट ने टेबल के अतराफ में नजर दौड़ाई। शटल में धमाका हुआ है। बोल्ट रॉकेट के मानंद मेगान की जानिब आए और दीवार में घुस गए। ऐन उसी वक्त शटल जमीनी माहौल की हद पार करते हुए शदीद अंदाज में झटके खा रही थी। लिहाजा उड़ता हुआ दरवाजा लहराता हुआ मेगान की मुखालिफ बाईं दीवार से टकराया, फिर कैरम की गोट के मानंद टकरा के पलटा और इंचों के फर्क से मेगान के करीब से गुजरा। दूसरी दीवार से टकराया। करिश्मा ज़हूर पजीर हो चुका था। मेगान ने हवास बहाल किया और तैरती हुई खिला से निकल गई। उसका रुख ऊपर मिड डीक की जानिब था, जहां वो बैरल नुमा सुरंग में जा सकती थी, फिर सीधी खिलाई तजर्बागाह में। रीड मेगान को गाली देता हुआ बुड़बुड़ाया। मरदूद ने बोल्ट उड़ा दिए हैं। वो कंसोल की इशारती रोशनियों को देख रहा था, जो जाहिर कर रही थी कि एयरलॉक का कोई दरवाज़ा खराबी का शिकार है। उसने तेज़ी से अपने बंधन खोले। वो 2 मंजिल ऊपर था और उसे नीचे जाना था। पानी में डाइव लगाने वाले पैराक की मानंद वो सर के बल मुतहरक हुआ। रीड ने अंदाज़ा लगाया कि वो 2 मिनट में मेगान को तलाश कर लेगा। ब्लैकआउट ख़त्म हो गया था। रीड जानता था कि धमाका न सुनने के बावजूद हैरी लंदन को आलात के जरिए इल्म हो जाएगा। हसास रिकॉर्डिंग बता देगी कि धमाका हुआ है। वो मेगान की दिलेरी पर हैरान था। एयरलॉक की महदूद जगह में दरवाज़ा उड़ाने का मतलब था 99% मौत। वो मिड्डी तक पहुंच गया। आंख के कोने पर उसे हरकत का एहसास हुआ। माय गॉड, वो जिंदा है। रीड ने मेगान को देखा, जिसकी पुष्ट रीड की जानिब थी। वो इस व्हील को घुमा रही थी जैसा आबदोज में होता है। वो सुरंग में जाना चाहती थी। रीड ने टूल बॉक्स की तरफ हरकत की और उसमें मखसूस तर्ज की आरी पर हाथ डाला। इस्मत कमाची हेलीकॉप्टर में महवे परवाज था। हमरा RAID के एजेंट थे। रेली भी मौजूद था। इस्मत ने रेली की तरफ देखा। हम कितनी दूर हैं? उसने हेलमेट के माइक्रोफोन में सवाल किया। 40 मिनट। इस्मत ने दूसरा सवाल करना चाहा, लेकिन उसके हेडसेट में नई आवाज़ सुनाई दी। ब्लू बर्ड कॉलिंग, रेड वन, दिस इज़ रेड वन। इस्मत ने फ़ौरन जवाब दिया। ब्लू बर्ड नॉर्थन क्लीन था। जॉन, यहाँ हूँ सर, हम मुंतज़िर से कॉल के। हमें नई सूरत हाल का सामना है। प्रेसिडेंट का ऑर्डर है कि तुम लोग नए मिशन के लिए उनके साथ मिल जाओ। यस सर। नई सूरत हाल? मिशन कंट्रोल रीड से राब्ते में थे। शटल का राब्ता मामूल के मुताबिक ब्लैकआउट के दौरान मुनक़ता हो गया था। हैरी लंदन का कहना है कि उस वक्त शटल में धमाका हुआ था। बाद कंप्यूटर ने तस्दीक भी कर दी। क्या खिलाई जहाज सही सलामत है? आलात की रीडिंग के मुताबिक ठीक है। धमाका एक एयरलॉक में हुआ था। जुहाद का इल्म नहीं, बज़ाहिर बोल्ट उड़ने से हो सकता है। क्लीन ने राय दी। खुद रीड इस वक्त कहाँ था? इस्मत ने सवाल किया। फ्लाइट डेक पर, लेकिन हैरी लंदन यकीन से नहीं कह सकता कितना नुकसान हुआ। रीड की सलामती भी मशकूक नजर आ रही है। जॉन, ऊपर बिल्कुल खामोशी है। बोल्ट उड़ने से चंद सेकंड कबल मेगान ने रीड और हैरी लंदन के माबैन आखिरी मुकालमा सुना था। जब वो मिड डीक तक पहुंची तो उसे इदराक था कि रीड तहकीक के लिए नीचे आएगा। वो तस्दीक करना चाहेगा कि वो मर चुकी है।
اگر میگان اسے ایئر لاک میں نظر نہ آئی پھر وہ دوسری جگہوں پر تلاش کرے گا۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ زیادہ دیر خود کو چھپایا نہیں جا سکتا، ریڈ تلاش کر لے گا۔ سرنگ کا وہیل گھماتے وقت اس کے ذہن میں تھا کہ اس کی پشت ان سیڑھیوں کی جانب ہے جو تینوں منزلوں کو ملاتی ہے۔ ریڈ نے اسے دیکھا تو اس کے پیچھے آئے گا۔ خود کو بچانے کے لیے میگان کے لیے ضروری تھا کہ وہ عقب سے غافل نہ رہے۔ اس مقصد کے لیے اس نے ایک چھوٹا شیشہ فٹ کیا جو عقبی منظر اجاگر کر رہا تھا۔ اس پیش بینی نے اس کی زندگی بچا لی۔ مرر میں اس نے ریڈ کا عکس دیکھ لیا۔ ریڈ آری لے کر اس کی جانب آ رہا تھا۔ میگان کے ہاتھ ویل پر تھے جو آخری حد تک گھوم چکا تھا، تاہم میگان نے ہاتھ نہیں ہٹائے۔ وہ ظاہر کر رہی تھی جیسے ویل پھنس گیا ہے۔ وہ قریب آ گیا تھا، اس کا بازو تراز ہوا۔ مخصوص آری کی چونچ آرا فش کی مانند تھی۔ میگان نے بایاں ہاتھ ویل سے ہٹایا اور دروازے کے ریلیز بٹن پر رکھا۔ ٹائمنگ کا کھیل تھا۔ آری کے دندانے خلائی سوٹ کو بآسانی نقصان پہنچا سکتے تھے اور سوٹ کے اندر کی ہوا باہر نکل جاتی، جس کے بعد باہر کی مہلک ہوا اندر آتی۔ میگان بمشکل 3 سانس لیتی اور جان لیوا وائرس ہوا کے ساتھ پھیپھڑوں تک پہنچ جاتا۔ مائکرو گریوٹی میں خلاباز زمین کی نسبت بہت کم رفتار سے حرکت کرتے ہیں۔ جب ریڈ بات کر رہا تھا اس وقت یوں لگ رہا تھا جیسے اس کا بازو سلو موشن میں اوپر سے نیچے آ رہا ہے۔ میگان نے ریلیز بٹن دباتے ہوئے خود کو دروازے کے سامنے سے ہٹایا۔ مدھم سسکی کی آواز آئی۔ دروازہ کھلا۔ ریڈ کا بازو نیچے آ چکا تھا۔ وہ بازو کی حرکت کے ساتھ خود کو ساکت نہیں رکھ سکتا تھا۔ دروازہ کھلتے وقت وہ اس جگہ پر تھا جہاں 1 سیکنڈ قبل میگان موجود تھی۔ وہ کھلتے ہوئے دروازے سے ٹکرایا۔ آری ہاتھ سے نکل کر ہوا میں تیرنے لگی۔ ریڈ بھونچکا رہ گیا۔ دونوں سلو موشن میں حرکت کر رہے تھے۔ میگان سرنگ میں داخل ہو گئی۔ ادھر ریڈ سنبھل چکا تھا۔ اندر ایک اور بٹن تھا۔ میگان نے اسے دبایا تو دروازہ واپس بند ہونے لگا۔ واپس آنے کی رفتار مدھم تھی۔ جیسے ہی اندرونی ویل دسترس میں آیا، میگان نے دروازہ کھینچا۔ بند ہوتے دروازے کی درار میں آری چمکی۔ ہاتھ کے قریب سے میگان کا سوٹ چند انچ کے فرق سے بچ گیا۔ قبل اس کے ریڈ دوسرا وار کرتا۔ میگان نے دروازہ بند کیا اور ویل گھما کر ہنگامی لیور کھینچ کے دروازہ جام کر دیا۔ چالاک لڑکی، کیا تمہارا انٹرکام آن ہے؟ ریڈ کی آواز میں وحشت تھی۔ میگان کا دل حلق میں اچھلا۔ اس نے انٹرکام یونٹ کا بٹن دبایا۔ میں تمہاری سانسوں کی آواز سن رہا ہوں۔ جب تک ایمرجنسی لاک اپنی جگہ پر ہے میں اندر نہیں آ سکتا۔ تم خود کو محفوظ خیال کر رہی ہو۔ ایسا نہیں ہے، میں اندر آ رہا ہوں۔ میگان نے ذہن دوڑایا کہ وہ کیا کر سکتا ہے، تاہم اس کے ذہن میں کوئی جواب نہیں آیا۔ تم یہاں سے زندہ نہیں نکل سکتی، کبھی نہیں۔ میگان نے ہراس کو لگام ڈالی۔ ڈیلن، تم بھی نہیں بچو گے۔ میں تمہارے پھیلائے ہوئے عفریت کو ختم کرنے جا رہی ہوں۔ اوہ واقعی؟ تمہیں کچھ نہیں معلوم میں نے کیا کیا ہے؟ اوہ یس، میں جانتی ہوں۔ 60 منٹ میں ہم زمین پر ہوں گے۔ اتنی دیر میں تم کیا تلاش کر لو گی؟ اگر کامیاب بھی ہو گئی تو اسے تلف کیسے کرو گی؟ اسے کھڑکیوں سے باہر پھینکو گی تو عفریت زمین پر پھیل جائے گا، کیونکہ اب ہم خلا میں نہیں ہیں۔ میگان نے کھڑک کی آواز سنی۔ ریڈ نے مائکروفون بند کر دیا تھا۔ میگان نے پریشان ہونے کے بجائے خلائی لیب کی طرف حرکت کی۔ ریڈ فلائٹ ڈیک پر آیا اور کمانڈر کی نشست سنبھال کر بیلٹس باندھ لی۔ شٹل نے زمینی فضا کی دوسری حد کو کاٹا اور لرزنے لگی۔ وہ اب بھی بہت بلندی پر تھی۔ سسٹم نے انجن بند کیا اور شٹل کی رفتار کم ہو گئی۔ یہ معمول کے مطابق تھا تاکہ کشش ثقل اثر انداز ہو کر شٹل کو نیچے کھینچنا شروع کر دے۔ ریڈ انسٹرومنٹ پینل کا جائزہ لے رہا تھا۔ ڈسکوری نے بفر زون سے نکل کر گلائیڈنگ کا انداز اختیار کر لیا۔ ہیری لندن کی اضطرابی آواز آئی۔ ریڈ، میری آواز آ رہی ہے؟ کیا تم ٹھیک ہو؟ تم تصدیق کر سکتے ہو؟ ہیری، میرے پاس وقت نہیں ہے، ریڈ نے دل ہی دل میں کہا اور کمیونیکیشن سسٹم ڈاؤن کر دیا۔ وہ میگان کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ لڑکی پہلی مرتبہ خلا میں آئی تھی اور اس نے ریڈ کے اندازوں کو غلط ثابت کر دیا تھا۔ کیا وہ یہ بھی جانتی ہے کہ فلائٹ ڈیک کا ایک لیور سرنگ کے دروازے کے لاک ہٹا دے گا؟ میگان کے پاس وقت کم تھا۔ اس نے خود کو لیب کے مرکز میں اسپیسس فزیولوجی ایکسپیریمنٹ کی مخصوص کرسی میں باندھ لیا۔ یہ سلیٹ چیئر کہلاتی ہے، جس پر خلابازوں کے جوڑ، پٹھے، کان اور آنکھوں کو چیک کیا جاتا ہے۔ شٹل نے دوسری حد کو پار کیا تو میگان نے بندھن کھول دیے۔ اس نے نظر دوڑائی۔ وہاں خلائی تجربات کے لیے درجنوں ریکس تھے۔ میگان نے ذہن پر زور دیا کہ ریڈ نے وائرس کہاں چھپایا ہوگا۔ SAM سسٹم، CPF اور MBIM۔ ماں نے خیال آیا کہ ریڈ نے وائرس کی حیت تبدیل کی تھی۔ ظاہر ہے اس نے بائیو ریک استعمال کیا ہوگا۔ اس نے بائیو ریک کا کمپیوٹر آن کیا۔ اسکرین پر کچھ نہیں تھا۔ خبیث نے ہر چیز مٹا دی ہے۔ میگان نے گلو باکس کو دیکھا، وہ خالی پڑا تھا۔ اس نے دونوں انکیوبیٹر یونٹ دیکھے، ریکس اور کنٹرول پینل، پاور پینل۔ کولر آن تھا۔ میگان نے کولر کھولا۔ پہلی نظر میں سب ٹھیک تھا۔
لیکن وہ مطمئن نہیں تھی۔ اس نے ٹیسٹ ٹیوب کا ریک کھینچا، ان کی مارکنگ دیکھی اور واپس اندر کر دیا۔ دوسرا ریک، پھر تیسرا ریک۔ تیسرے ریک میں ایک ٹیوب پر کوئی نشان نہیں تھا۔ وہ بے خبر تھی کہ ریڈ نہ صرف لیب میں پہنچ چکا ہے بلکہ اس کے عقب میں ہے۔ ریڈ نے بازو اس کی گردن میں ڈالا اور گھٹنے کے پیچھے ٹھوکر لگائی، بازو سے اسے پیچھے کھینچا۔ میگان کندھے کے بل گری۔ اٹھنا مت، ریڈ غرایا اور اس نے کولر کے ریک میں سے ٹیوب نکال کر ایک خاص قسم کی پاؤچ میں رکھ لی۔ پاؤچ جیب میں رکھ کر وہ میگان کی طرف مڑا۔ سو تم اب بھی یہ سب روک سکتے ہو، میگان نے مایوسی سے کہا۔ ریڈ نے نفی میں سر ہلایا۔ جن کو بوتل میں واپس نہیں ڈالا جا سکتا۔ اس نے واپسی کی راہ اختیار کی، سرنگ کا دروازہ لاک کر دیا۔ سطح زمین 20 منٹ کی دوری پر تھی۔ ایئر فورس ون 1 گھنٹے سے گروم لیک نیواڈا میں موجود تھا۔ پریزیڈنٹ کی سیکورٹی اور ٹیم ہمراہ تھی۔ ایئر فورس ون کو شٹل لینڈنگ کے مقام سے 1.5 میل دور لینڈ کرایا گیا تھا۔ پریزیڈنٹ گرم موسم نظر انداز کر کے ٹیم کے ساتھ شٹل لینڈنگ کے مقام پر پہنچ گیا۔ وہ بینکر کا جائزہ لے رہا تھا۔ بینکر کی غیر معمولی مضبوط دیواروں میں ایک دیوار کے درمیانی حصے میں ٹیوب نما شے دراز ہوتی چلی گئی تھی۔ ٹیوب کی اونچائی 8 فٹ اور چوڑائی 5 فٹ تھی۔ یہ کیا ہے؟ اس نے آفیسر سے سوال کیا۔ ایک انجن نما مدھم آواز نے پریزیڈنٹ کی توجہ اپنی جانب مبذول کرائی۔ آواز گولف کارٹ کی تھی جس میں ایئر فورس سیکورٹی گارڈ کے ساتھ بائر بیٹھا تھا۔ ٹیم کے قریب کارٹ رک گئی۔ بائر اتر کر پریزیڈنٹ کی طرف آیا۔ مسٹر پریزیڈنٹ، آپ کو دیکھ کر خوشی ہوئی، اگرچہ میری آرزو تھی کہ ملاقات کسی خوشگوار موقع پر ہو۔ بائر نے قدر مؤدبانہ انداز اختیار کیا۔ پریزیڈنٹ نے فوراً نوٹ کر لیا کہ بائر کی آنکھیں اس کی کمزوری ہیں جو اندر کا حال کھول دیتی ہیں۔ اس نے کلین اور عصمت کی باتیں یاد نہ کرنے کی کامیاب کوشش کی اور دھیمے سے مسکراتے ہوئے اس آدمی سے ہاتھ ملایا جس کے نام کی وہ قدر کرتا تھا، جبکہ بائر انسانی روپ میں ایک درندہ تھا۔ تمہاری موجودگی سے مجھے اطمینان ہوا ہے، پریزیڈنٹ نے کہا۔ کیا تم اس ٹیوب کے بارے میں بتاؤ گے؟ اس نے بائر سے سوال کیا۔ یقیناً مسٹر پریزیڈنٹ۔ وہ اسے اور اس کی ٹیم کو بینکر میں لے گیا۔ ٹیوب کیا تھی؟ سرنگ ہی تھی جو دیوار میں نصب ہو کر آگے طویل ہوتی گئی تھی۔ یہ موبائل ٹیوب میرا اپنا ڈیزائن اور تخیل ہے۔ اسے دنیا میں کہیں بھی لے جایا جا سکتا ہے۔ اس کا صرف ایک استعمال ہے، ہاٹ زون میں سے کسی کو باہر نکال لانا، ایسا ہاٹ زون جس میں داخل ہونا ناممکن یا دشوار ہو۔ بائر نے بتانا شروع کیا۔ وہ ان لوگوں کو ٹیوب کے اختتامی سرے تک لے گیا۔ کیا براہ راست شٹل میں جانا ممکن نہیں ہے؟ حفاظتی لباس کے ساتھ جایا جا سکتا ہے؟ ممکن ہے، بائر نے کہا، لیکن ہم نہیں جانتے کہ شٹل کے اندر خطرے کی نوعیت کیا ہے۔ ڈاکٹر ریڈ زندہ اور محفوظ ہے۔ یہ بہتر ہوگا کہ اسے وہاں سے نکال کر ٹیوب کے راستے چیمبر میں لایا جائے۔ اس میں خطرہ کم ہے بجائے اندر جانے کے۔ ڈاکٹر نہیں جانتا کہ وہاں کیا ہوا اور ہمیں کس خطرے کا سامنا ہے۔ یقین سے نہیں کہا جا سکتا، بائر نے کہا۔ میرے ذہن میں ہے کہ ریڈ کو نکال کر روبوٹ کو اندر بھیجا جائے۔ اندازہ ہے کہ خطرہ وائرس یا ایسی کسی شکل میں ہے۔ یہاں بہترین لیب کی سہولت موجود ہے۔ روبوٹ نمونہ نکال لائے گا۔ میں لیب میں تجزیہ کر کے 1 گھنٹے کے اندر خطرے کی حقیقی نوعیت سے آگاہ کر دوں گا۔ ریڈ کے لیے تمہاری حکمت عملی کیا ہوگی؟ چیمبر تمام ضروریات سے مزین ہے۔ الٹرا وائلٹ لائٹ بھی ہے جو کسی بھی ہلاکت خیز بیکٹیریا کو ختم کر سکتی ہے۔ ٹیوب کا ایک سرا چیمبر کے ساتھ مل جائے گا۔ ریڈ کی حالت سے مطمئن ہونے کے بعد میں اسے چیمبر سے نکال لوں گا۔ اس دوران میں خود بھی حفاظتی لباس میں رہوں گا، اگرچہ پورا محفوظ ہے۔ اگلے سوال پر بائر نے وضاحت کی کہ حفاظتی لباس کی صفائی کیوں ضروری ہے اور وائرس باہر لانے کے لیے اس نے کیا طریقہ وضع کیا ہے۔ سر، 15 منٹ رہ گئے ہیں، بل ڈاج نے کہا۔ ریڈ سے رابطہ ہوا؟ نہیں، رابطے ابھی تک منقطع ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ وقت میگان کے ہاتھ سے نکلا جا رہا تھا۔ اس نے ہر ممکن تیزی سے سلیٹ چیئر سنبھالی۔ اسے کوئی شبہ نہیں تھا کہ ریڈ شٹل برباد کرنے کے لیے خودکار نظام فعال کر دے گا تاکہ اس کی غیر انسانی سرگرمیوں کا ہر ثبوت مٹ جائے۔ اسی لیے اس نے خلائی لیب میں میگان کو ہلاک کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی اور اپنے مطلب کی چیز لے گیا تھا۔ یہ کرسی میگان کی آخری واحد امید تھی۔ سلیٹ چیئر پر خلابازوں کی جسمانی حالت جانچ کر رپورٹ خلائی ڈیک کے علاوہ گراؤنڈ کنٹرول کو بھی دی جاتی تھی۔ خلائی تجربہ گاہ میں کمیونیکیشن کا واحد ذریعہ یہ کرسی تھی۔ میگان نے دونوں ٹخنے کرسی کے ساتھ باندھے۔ اس کا ایک ہاتھ آزاد تھا۔ اس ہاتھ سے اس نے کمیونیکیشن یونٹ میں مائکروفون جیک لگایا۔ اس کے علم کے مطابق رپورٹ آواز کے بجائے ہنسوں کی شکل میں جاتی تھی، لیکن اس کے برعکس کسی نے نہیں بتایا تھا کہ اب آواز بھی پہنچائی جا سکتی ہے۔ میگان نے انسٹرومنٹ پینل فعال کیا، تاہم وہ سوچ رہی تھی کہ مائک استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں، شاید آواز بھی چلی جائے۔ ریڈ 1،
रेड 1, दिस इज वायर ग्लास। आगे जाने वाले कमांची हेलीकॉप्टर के हेडसेट में आवाज़ आई, जिसे इस्मत ने भी सुना। रेड 1, तुम ममनुआ इलाके में हो, फौरन शनाख्त कराओ। बरास हीट, शनाख्त इज बरास हीट। पायलट ने जवाब दिया। बरास हीट प्रेसिडेंट का सीक्रेट कोड था। ओके क्लियर, रनवे नंबर 27 पर आओ। 27 रॉजर।